तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी अहबार की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम इसके 20वें बाब पर हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 20वां बाब किसके बारे में है? 20वां बाप हमारी पिछली बातों का ही एक सिलसिला है जिस पर बात हो चुकी है, और खुदावंद हमें यहाँ बता रहा है कि मैं खुदावंद हूँ, और वो ये भी बता रहा है कि मैं पाक हूँ। सो हम आयत 3 में पढ़ते हैं कि मसलन वो कहता है कि मेरे मकदस और मेरे पाक नाम को नापाक ठहराया। और जब हम बाप को मजीद पढ़ते हैं तो लिखा है तुम मेरे लिए पाक बने रहना क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ पाक हूँ। इस बाप का मौजू वो नुकसानात हैं जो उनके गुनाहों की बदौलत उनका पीछा करते हैं, जिनके मुतल्लिक 18वें बाब में खबरदार किया गया। वो लोगों को खबरदार करते हैं लेकिन सिर्फ खबरदार करते हैं। ये काफी ना था बल्कि शरीयत को तोड़ने के नुकसानात भी बताए गए हैं। खबरदार रहना, बाइख्तियार रहना। सही। खुदावंद जो कुछ भी कहे ये लाजिम है कि इंसान उसे माने, जैसा कि नए अहदनामे में लिखा हुआ है। बस खुदा जहालत के वक्तों से चशमपोशी करके अब हर आदमी को हुक्म देता है कि वो तौबा करें। 18वें बाब में एक फहरिस्त है उन बातों की जिनसे खुदावंद ने मना किया। 20वें बाब में नुकसानात की फहरिस्त है जो जी उसके हिस्से में आएंगे जो उन गुनाहों को करेगा। अब मैं 20वें बाब की कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से ये भी कह दे कि बनी इसराइल में से या उन परदेशियों में से जो बनी इसराइलियों के दरमियान बूदोबाश करते हैं, जो कोई शख्स अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नजर करे, वो जरूर जान से मारा जाए और अहले मुल्क उसे संसार करे। और मैं भी उस शख्स का मुखालिफ हूंगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, इसलिए कि उसने अपनी औलाद को मोलक की नजर करके मेरे मुकद्दस और मेरे पाक नाम को नापाक ठहराया। और अगर उस वक्त जब वो अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नजर करें, अहले मुल्क उस शख्स की तरफ से चशमपोशी करके उसे जान से ना मारे, तो मैं खुद उस शख्स का और उसके घराने का मुखालिफ होकर उसको और उन सबों को जो उसकी पैरवी में जनाकार बने और मोलक के साथ जना करें, उनकी कौम में से काट डालूंगा। ये बहुत ही संजीदा बात है। आपने हमें 18वें बाब में मोलक के बारे में बताया, लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप इसे दोहराएं ताकि हम जान सके कि मोलक कौन है और उससे मुतल्लिक गुनाह कौन सा है और खुदावंद उसकी सजा कैसे देता है। मौलिक अमूनियों का एक देवता था, और अमूनी एक बदनाम नस्ल थी क्योंकि ये हरामकारी की शादियों के नतीजे में मार्जे वजूद में आई। लूत और उसकी बेटियों के बीच एक ताल्लुक था, और यही अमूनी है, और ये खुद को अमूनी कहलाते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती एक जालिम देवता की इबादत करना था जो पीतल की तराशी हुई मूरत थी, और उसे तब तक तपाया जाता जब तक वो लाल ना हो जाता। और फिर ये बुरे बदकार लोग अपने नन्हे बच्चों को लेते और उस देवता के जलते हुए हाथों पर रखते, उसी के हाथों को तपाकर अपनी औलाद उस पर रखते, और यकीनन बहुत से बच्चे इस आग की तपिश को बर्दाश्त ना करते हुए अपनी जिंदगी खो देते। और ये सब कुछ उस ढोल की थाप के साथ किया जाता जो उनके मजहबी रहनुमाओं ने इस रस्म को अदा करने के लिए उन्हें दिए थे, ताकि उन मासूम बच्चों की चीखो पुकार उस
ڈھول کی آواز میں دب جائے، لیکن خداوند نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ کچھ ایسا نہ کریں کیونکہ خداوند کو اس سے نفرت ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہم منسی بادشاہ جیسے لوگوں کو پڑھتے ہیں۔ اس نے ایسا کیا، اور ایسے بہت سے بادشاہ جنہوں نے ہنوم کے بیٹوں کی وادی میں ایسی بدکاری کے کام کیے جن کے خلاف خدا نے استشنا کے 20ویں باب میں خبردار اور منع کیا۔ یہاں ایک اطلاع ہے، ہم نے جانا کہ معلق کون ہے، اور لوگ بھی وہی غلطی کریں گے جو ان کے آباء و اجداد نے کی۔ لیکن میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس حکم کے متعلق سب جی والدین کو خبردار کر سکوں۔ جو شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو معلق کی نظر کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ کون اپنے بچوں جی کو معلق کو دیتا ہے؟ اگر ہم والدین سے بات کریں، کیا ایسے والدین ہیں جو بچپن ہی سے اپنے بچوں کو ابلیس کو دے دیتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو شیطان کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ کیسے؟ وہ کیسے اپنے بچوں کو ابلیس کو دیتے ہیں؟ در حقیقت جب ہم ان کے سامنے بری مثال قائم کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو ہم شیطان یعنی کہ ابلیس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، جو سنجیدہ بات ہے۔ تو یقیناً مجھے اس کے لیے ذمہ دار ہونا پڑے گا۔ ہمیں اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ ہمیں کلام بہت دفعہ بتاتا ہے جب یسوع المسیح زمین پر ہی تھا تو بہت سے والدین اپنے بچوں کو اس کے پاس لائے۔ اس کے شاگردوں کو ایک بار یہ بات اچھی نہ لگی، لیکن یسوع نے اپنے شاگردوں کو جھڑکا اور کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں اور والدین کو ابلیس کی نظر نہیں کرنا، بلکہ ان کو وہ اصول سکھانا ہے جو سچ میں وفاداری کا اصول ہے، اور انہیں خدا کی نصیحت اور تربیت کے اندر لانا ہے۔ ہمیں ایسے طاقتور فلسفے سننے کو ملتے ہیں جو اس کے خلاف ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ انہیں کیا چننا اور کیا نہیں چننا ہے، اور یہ کہ ہم ان پر خداوند کی پیروی کرنے کے لیے زبردستی نہ کریں، انہیں خدا کے احکامات نہ سکھائیں اور ان کے جوان ہونے تک انہیں چھوڑ دیں، اور پھر وہ آزاد ہوں گے کہ خداوند کا انتخاب کریں یا نہ کریں۔ اور یورپ کی اگلی نسلوں نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے ایسا خدا کیا۔ کو پیش نہیں کیا اپنی نئی نسلوں کے ساتھ۔ جب وہ بڑی ہوئیں ابلیس نے انہیں آ بالکل۔ لیا۔ سختی سے خبردار کیا گیا کہ جو کوئی اپنے بچوں کو خداوند کے بارے میں نہیں بتائے گا، انہیں خداوند کی تعلیم نہیں دے گا، اس کی جگہ معلق ابلیس لے گا۔ در حقیقت بھائی، ابھی آپ نے کچھ کہا تھا، اس کا تعلق 21ویں صدی یا 20ویں صدی یہاں تک کہ 19ویں صدی یا پہلی صدی سے نہیں تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر 1500 قبل از مسیح فرعون اور موسیٰ تک، جب فرعون موسیٰ سے مذاکرات کر رہا تھا تو پہلے اس نے انکار کیا کہ کوئی بھی خدا کی پرستش نہیں کرے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ بچوں اور عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا مرد جا کر خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ان کے پاس چھوڑنا ہوگا۔ یہ ساری ابلیس کی چال تھی۔ فرعون جو خروج کی کتاب میں ابلیس کو پیش کرتا ہے، وہ بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ یہی بات ہے جو آج کل کے دور میں ہے۔ ابلیس نئی آنے والی نسل کو رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے پچھلی نسل کو کھو دیا۔ وہ خداوند کو جانتے اور اس کی عبادت کرتے تھے، اس نے انہیں خدا کی عبادت کرنے دی، لیکن بچوں کے لیے اس نے بہت بڑی سازش کی۔ کوئی بھی باوفا اس سے متفق نہیں ہوگا، اور یہ بچے خداوند کے تھے اور انہیں خداوند ہی کو واپس دینا ضروری تھا۔ اور فرعون کی بیٹی کے الفاظ تھے، بچے کو لے جا کر دودھ پلا، میں تجھے اس کی اجرت دیا تیری کروں اجرت۔ گی۔ شکریہ بھائی، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو معلق کی نظر کریں، آئل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ ماریں، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زنا کریں اور معلق کے ساتھ زنا کریں، ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ لوگوں کو سزا کیوں ملی جبکہ خطا صرف ایک آدمی کی تھی؟ جی بھائی۔ گناہوں پر پردہ ڈالنا ان کے ساتھ شامل ہونے کے مترادف ہے۔ یہاں دو واقعات ہیں، پہلا پرانے عہد نامے میں اور دوسرا نئے عہد نامے میں، اور یہ واقعہ پرانے عہد نامے میں دوسرا سیمول اس کے 20ویں باب میں پیش آیا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے سما ابن بکری، جس نے داؤد کے خلاف بغاوت کی، پھر اس نے خود کو کسی شہر میں مورچہ بند کر لیا۔
سو یوآب نے اس شہر کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے تباہ کرنا چاہا۔ پھر ایک سمجھدار عورت نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ اس نے کہا، تمہاری غلطی نہیں۔ تو اس نے اس سے کہا کہ اگر وہ اسے سبا بن بکری تک پہنچا دے تو وہ اس سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن اپنے دیس میں اس کی حفاظت کر کے وہ وہ اس اس کے کی ساتھ شریک شراکت میں ہوں گے۔ آگے۔ اور وہ عورت بہت سمجھدار تھی اور اس نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ سبا بن بکری کو حوالے کریں۔ اور یہ کہانی پرانے عہد نامے کی ایک بہت بڑی کہانی ہے، اور لکھا ہے، تم افسوس تو کرتے نہیں۔ کرنتھیوں کے نام خط، جس نے تم میں سے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہوئے جس نے یہ کام کیا اسے افسوس کرنا چاہیے، پر مجھے کیوں؟ کیونکہ گناہ کی فطرت سے آنکھ بند کرنے کا مطلب ہے کہ میں اس جرم میں اس کا شریک ہوں۔ مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے تاکہ خداوند اپنا ہاتھ مجھ سے ہٹا لے۔ سو بدی کے سامنے خاموش رہنے سے اور اس سے چھپانے سے میں اس میں شامل ہو گیا ہوں، جو کہ غلط بات ہے۔ صحیح اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جی اکن بن کرمی نے ایک بار خواہش کی اور چرا لیا، بالکل، اور سب لوگوں کو شکست انہوں نے کھانا قیمت پڑی۔ ادا کی۔ ٹھیک ہے صحیح۔ بھائی یوسف، جب ہم 22ویں آیت پر جاتے ہیں، سو تم میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ وہ ملک جس میں تم کو بسانے کو لے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دوں۔ اس آیت میں میرا مطلب بہت سے اشارے ہیں۔ مجھے پہلی والی کے متعلق بتائیں کہ زمین ان کو اگل نہ دے، ان سے اگلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ اس زمین کے وارث ہوں گے، یا ان کی بھی قسمت میں وہی لکھا جائے گا جو ان سے اگلے لوگوں کے لیے لکھا گیا؟ یعنی ان کی بھاری بدکاری کے باعث زمین ان کو نکال پھینکے گی، اگل ڈالے گی۔ اگل دے گی۔ مجھے یاد ہے جب آدم سے خدا نے کہا، زمین تیرے سبب سے لانتی ٹھہری، لیکن زمین تیرے سبب سے لانتی ٹھہری اور بدکاری سے لبریز ہو گئی۔ وہ زرخیز زمین کو صحرائی شعور کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے باشندے شریر ہیں۔ یہاں نہ صرف زمین نے اپنی پیداوار بری دی، کیونکہ زمین اور خدا جو رحم کر کے لوگوں کو دینے والا ہے، لوگوں سے خوش نہیں، بلکہ وہ اس نقطے تک پہنچی کہ اس نے ان لوگوں کو ہی اگل دیا، کیونکہ ان کی بدکاری حد سے بڑھ گئی اور زمین ان کی برداشت نہ کر سکی۔ اور جی ہاں، بالکل یہی کینانیوں کے ساتھ ہوا۔ نون کے بیٹے یشوا کو خدا سے حکم ملا کہ انہیں ان کی بدکاری کے بدلے مٹا ڈالے، اور خدا نے اپنے لوگوں کو جو یہودی کہلاتے ہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے ایسی بدی کے کام کیے تو زمین انہیں بھی اگل دے گی۔ اور در حقیقت یہی ہوا جب نبوکد نظر کے دور میں بابل کی اسیری نے انہیں آ لیا، اور یہی کچھ پہلے اسور میں ہوا تھا۔ اور ان دونوں واقعات کے بعد 17ویں عیسوی میں تیتس آیا۔ یقیناً اس سرزمین میں رہنے اور اس کی وراثت سے لطف اندوز ہونے کی ضمانت خدا کے قوانین کو قائم رکھنے میں ہے۔ سو اس جی وراثت سے لطف اندوز ہونے کی پختہ ضمانت خدا کے قوانین کو قائم رکھنے، اس کے احکامات کو ماننے اور ان پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر آپ خوشی سے فرما برداری کرتے ہیں تو آپ زمین کا اچھا پھل کھائیں گے، لیکن اگر آپ باغی ہو کر انکار کرتے ہیں تو آپ تلوار سے قتل کیے جائیں گے، مطلب کھلا لیں یا کھائے جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب خداوند زمین کی بات کرتا ہے جس میں جانے کو تھے، تو وہ انہیں خبردار کرتا ہے کہ وہ اس سے نکالے نہ جائیں۔ کہتا ہے کہ وہ ملک جس میں تم کو بسانے کو لے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے۔ کیا جی خدا کے کلام میں کوئی ضمانت ہے وہ ملک جس میں تم کو بسانے کو لے جاتا ہوں؟ اور اپنی ہی بے اعتقادی میں انہوں نے کہا کہ وہ وہاں تک نہ پہنچیں گے، نہ ہی ان کے بچے، اور وہ اپنے بچوں کو کھو دیں گے۔ کس کے الفاظ پورے ہوں گے؟ کیا ان کی یہ بے اعتقادی خدا کی فرما برداری کو روک دے گی؟ کیا ان کی بے اعتقادی سے خدا کی فرما برداری نہیں رہے گی؟ بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور تمام آدمی جھوٹے۔ ان کی بے اعتقادی کے نتیجے میں خدا نے غضبناک ہو کر یہ قسم کھائی کہ یہ نسل بیابان میں مرے گی، لیکن وہ نسل جو اس سرزمین میں پہنچی وہ نون کے بیٹے یشوا کی رہنمائی میں چلی۔ خدا ہمیشہ باوفا ہے اور وہ کبھی اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا۔ ہمارے پاس کیا ضمانت ہے کہ ہم اپنی راہ پر چلتے ہوئے جلال کے گھر تک پہنچیں گے؟ اور کیا ضمانت ہے کہ ہم اپنی میراث کو پائیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے؟ خدا نے کہا، اس نے کہا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی اور میں انہیں جانتا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں، وہ ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے وہ مجھے دی ہیں وہ سب سے بڑا ہے، کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ اور ایمانداروں کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں تاج اور انعام اسی لڑائی کے لیے ملتے ہیں، اور نجات خدا کے بڑے فضل سے ہے۔ اس لیے اس نے کہا، پس آؤ اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں یا اپنی راہ پر
جہاں فشانی سے چلیں تاکہ آرام میں داخل ہوں۔ ہم آرام میں ایمان سے داخل ہوں گے۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ انعام کا انحصار لڑنے پر ہے۔ انعام کا صحیح۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم ان قوموں کے دستوروں پر جن کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں مت چلنا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کام کیے، اس لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ پر میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث ہوگے، اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کو دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو دوسروں سے کس طرح الگ کیا ہے، اور آج کیسے آسمانی لوگ ہوتے ہوئے ہم باقی لوگوں سے جدا ہیں۔ در حقیقت میں اس کو دو طریقوں سے دیکھتا ہوں۔ پہلے یہ ایک مہربانی ہے، اس نے ہمیں مخصوص کر رکھا ہے اور خدا ہمارے قریب ہے، اور اس نے کہا خدا باقی لوگوں کے نہیں بلکہ ہمارے قریب ہے۔ یعنی غیر قومیں ابلیس کی عبادت کرتی ہیں، وہ ان کے لیے کیا کرتا ہے اور ان کو جواب کیسے دیتا ہے؟ در حقیقت کوئی نہیں، ہم مخصوص ہیں اور خدا ہمارے نزدیک ہے۔ جان رکھو کہ خداوند نے دینداری کو اپنے سے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں اسے پکاروں گا تو جب وہ میں میری سنے گا۔ لیکن یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہم پر لاگو ہوتی ہے۔ آموس 3 باب میں لکھا ہے، دنیا کے سب گھرانوں میں میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے، اس لیے میں تم کو ساری بدکاری کی سزا دوں گا۔ یعنی کہ ایک باپ سب کی تربیت نہیں کرتا بلکہ ایک کی تربیت کر سکتا ہے، اور اگر تمہیں تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے جب تم دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ وہ وقت آن پہنچا ہے جب خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوگی، اور جب ہم سے ہی شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ بھائی یوسف، 9ویں آیت سے 21ویں آیت تک کچھ ہیبتناک گناہوں کی فہرست دی گئی ہے جی جو کہ انسانی رشتوں سے متعلق ہے۔ وہ جو اپنے والدین، اپنے بچوں اور اپنے سسرال والوں کے خلاف خطا کرتے ہیں، اور پھر رشتوں سے متعلق گناہ۔ کلام ہمیں ان کے خلاف 18ویں باب میں خبردار کرتا ہے، وہ یہاں ان تفصیلات کے بارے میں بتاتا ہے، اور ایک نقصان سب میں یکساں ہے، یعنی موت۔ اس سے خدا کا قہر ان کے گناہوں کے خلاف کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ یہ سزائیں ان کے گناہ کے خلاف خدا کی سوچ کو کس طرح ظاہر کرتی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یعنی خدا اس حوالے سے بہت خوفناک تصویر دکھاتا ہے اپنے پاک کلام میں، اور اس کی دہرائی پھر اسی بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم اپنے خدا سے دور نہیں ہیں، لیکن ہمیں باخبر رہنا ہے اور جان رکھنا ہے کہ نا انصافی کی سزا ہے، اور یہ بھی جان رکھنا ہے کہ گناہ کسی بھی لحاظ سے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں اور اپنے تمام سننے والوں سے میری یہ التماس ہے کہ گناہ سے ہوشیار اور خبردار رہیں، آگ سے نہ کھیلیں۔ امثال میں لکھا ہے، اگر کوئی انگاروں سے کھیلے تو اس کے پاؤں نہ جھلسیں، اور آدمی اپنے سینے پر آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں، لیکن ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، شکریہ۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ آمین۔ حاضر ہوں گے۔ تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو کہ اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کرے ان کی قوم میں کاٹ ڈالوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی۔ 2 آیات ہیں، ایک پرانے عہد نامے میں سے اور ایک نئے عہد نامے میں سے، جو اس مسئلے کو سلجھا دیتی ہیں۔ میرا چہرہ اس کے خلاف ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم زبور 34 کو دیکھیں جس کا حوالہ پطرس کے 3 باب میں دیا گیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ خدا کیا کہتا ہے۔ زبور 34 اور اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں صادقوں پر لگی رہتی ہیں صحیح۔ اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھتا اور ان کی سنتا ہے۔ خدا کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے۔ خلاف ہے تاکہ ان کی یاد کو زمین سے ہی مٹا دے، اور جیسے کہ وہ ملاکی کے 4 باب میں کہتا ہے، شاخ و بن وہ کچھ نہ چھوڑے گا۔ اور یہی آیت نئے عہد نامے میں پطرس کے 3 باب میں آئی ہے، اور وہ یہی بات وہاں کہتا ہے۔ لکھا ہے، خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے
اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر ہر وقت لگے رہتے ہیں، مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہیں۔ اور مجھے یہ طے کرنا ہے کہ کیا مجھے خدا کی ضرورت ہے کہ وہ مجھ پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے، یا میں خداوند کے اس چہرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں جو بدکاروں کے خلاف ہے۔ صحیح۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ خدا ماں باپ کی عزت کے حوالے سے بے حد سخت ہے، نہ صرف والدین کے احترام کے معاملے میں بلکہ ان کے خلاف کوئی ایسی بات بھی کہنا جس سے انہیں دکھ ہو۔ لہٰذا آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ میرا مطلب، اگر آپ متی کا 15واں باب پڑھیں، ہمیں فریسیوں اور شرع کے عالموں کا ایک گروہ ملے گا جو یروشلم سے خدا کے پاس آئے۔ انہوں نے کسی بیکار سی رسم کے بارے میں نہیں پوچھا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس کے شاگرد بنا ہاتھ دھوئے کھانا کیوں کھاتے ہیں، اور خداوند نے ان کے سوالوں کا جواب دیا اور ان سے کہا، لکھا ہے تم اپنی روایات سے خداوند کے حکم کو کیوں ٹال دیتے ہو۔ اس نے شریعت سے 2 آیات کا حوالہ دیا تھا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ یہ 10 احکام میں سے چوتھا حکم ہے، اور 5واں حکم ہے، جو اپنے باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے، ایسے ہی جیسے آپ پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ گویا اس نے برکتوں کا وعدہ کیا۔ پہلا حکم جو وعدے کے ساتھ ہے کہ باپ اور ماں کی عزت کر، وعدہ کیا ہے؟ یہ عمر کی درازی ہے۔ جی، اور جو کوئی اپنے ماں اور باپ پر لعنت کرے، پھر خطرہ کیا ہے؟ وعدہ نہیں ہے کہ وہ جان سے مارا جائے۔ بالکل، یعنی جو کوئی اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتا ہے اس کی عمر دراز ہوتی ہے، اور جو کوئی اپنے ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتا، نتیجہ یہ ہے کہ خدا اسے مارتا ہے۔ مار ڈالے گا۔ جی مسیح نے صلیب پر جان دی، جی اور ہم پڑھتے ہیں، اے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا۔ جی سو انسان کی زمینی تاریخ کے مطابق صحیح، آدمی کی اوسطاً صحیح۔ عمر، جو کہ کلام ہمیں بتاتا ہے 70 سال، یا قوت ہو تو 80 سال ہے، پر مسیح 35 برس سے کم تھا، حالانکہ وہ راست باز بیٹا تھا، راست وہ باز تھا، راست باز تھا بالکل۔ جس نے اپنے جسمانی والدین کی فرما برداری کی، اور اپنے تمام سفر میں اس نے اپنے آسمانی باپ کی فرما برداری کی۔ لہٰذا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ہیں، تشریح بھی مل جائے گی۔ آپ اسے پڑھ دیجئے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا، اور خدا نے کہا، تیرے برس پشت در پشت ہیں، تو نے قدیم زمانے سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، اور وہ نیست ہو جائیں گے زمین و آسمان، پر تو باقی رہے گا۔ ہاں، وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا، اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے، اور تیرے برس لا انتہا ہیں۔ اور خداوند زبور 21 میں کہتا ہے، اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ جی بے شک اس نے اپنے جسمانی ماں باپ کی عزت کی، اس نے اپنے باپ کی عزت کی جو آسمانی باپ ہے، اور خدا کے فضل کے وسیلے سے اس نے موت کا مزہ چکھا تاکہ وہ اسے عزت بخشے، اس لیے تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ تیرے برس لا انتہا ہوں گے، اور جی وہ صلیب پر صرف اس لیے مرا کیونکہ وہ متبادل تھا، صحیح، وہ اس کا مستحق نہیں نہیں، تھا، بالکل نہیں، نہیں، اس کی موت ایک متبادل تھی۔ صحیح، اگر ہم 26ویں آیت پر جائیں، یہاں مرقوم ہے، اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو، میرے صحیح، لیے پاک، اور جی تم میرے لیے پاک بنے رہنا۔ خداوند بار بار یہ الفاظ دہراتا ہے۔ خداوند کہتا ہے میرے لیے، میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور وہ کہتا ہے میرے لیے۔ اس سے ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ یعنی کہ بے شک ہم خدا ہی کے ہیں، اور ہمیں اس کی پاکیزگی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ آیت بائبل مقدس میں 7 مرتبہ آئی ہے کہ تم میرے لیے پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں، اور پہلے پطرس میں اس کا حوالہ دیا گیا مثلاً، اور وہ وہاں اس کے ساتھ ایک اور بات کہ کہتا ہے۔ جیسا وہ پاک ہے۔ جی، نہ صرف یہ کہ تم پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں، بلکہ نئے عہد نامے کے حساب سے وہ کہتا ہے کہ جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ پاک بنو۔ اور اس نے یہاں پر 2 باتوں کا اضافہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جیسا وہ پاک ہے، اور دوسری بات کہ تم پاک بنو۔ اس میں نہیں کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، اپنے سارے چال چلن اور ان باتوں میں جو پوشیدہ ہیں ان میں۔ سو یہ اور زیادہ بلند اور بالا بات ہے، اور یہ سب ہماری بھلائی کے لیے ہے، اور ہمیں الگ کرنے کے لیے ہے، اور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پاک ہونے کے لیے چنا تاکہ اس کے سامنے
محبت سے بھرے اور بے الزام رہیں۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا ہے کہ بدی کے آگے خاموش رہنا ہمیں بدی میں شریک کر دیتا ہے اور عدالت آدمی اور اس کے گھرانے پر آ پڑتی ہے۔ ہم نے ان والدین کو دیکھا جنہوں نے اپنے بچے مولک یا ابلیس کی نظر کر دیے، جو تب ہوتا ہے جب والدین اپنے بچوں کے لیے بری مثال بنتے ہیں۔ مسیح کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ والدین اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے اور کہتا ہے بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ خداوند اپنے لوگوں کو الگ کرتا ہے، وہ جو ایک ہے ان کو اپنے لیے الگ کرتا ہے، پر ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے جتنی بڑی مہربانی ہے۔ سو ناانصافی کے لیے سزا ہے، اور اس میں خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم اس کے خوف میں چلیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، ایسے گناہوں کی ایک فہرست ہے جنہیں خدا کی عدالت کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پر آپ کو اور خود کو یاد دلاؤں گا کہ یہ خبرداری ہے کہ جو اپنے بچوں کو معلق کی نظر کرنے کو دے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور ہم نے سیکھا کہ بچے یعنی اولاد آدم کی اولاد ہیں، اور جو جان لیوا گناہ انہوں نے کیا وہ اپنے بچوں کو لے کر معلق کی نظر کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو ابلیس کو دیا، اور آج ہمیں اپنے بچوں کو خداوند کو دینا ہے اور انہیں خداوند کی نظر کرنا ہے، تاکہ وہ کلام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تیموتھیوس کے بارے میں کہا گیا کہ تو بچپن ہی سے پاک کلام سے واقف ہے۔ جی، اس نے پاک کلام کو سیکھا، خدا کے کلام نے اس میں گھر کیا۔ آپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ آپ انہیں کس کی نظر کرتے ہیں؟ کیا آپ انہیں ہر روز معلق کی نظر کرتے ہیں، ابلیس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں؟ جب آپ انہیں بنا نگرانی کے میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں، جب فلمیں، شوز اور گانے دیکھتے ہیں وہ، تو آپ خود انہیں ابلیس کے حوالے کرتے ہیں۔ انہیں بری مثال دینے کا مطلب کہ آپ نے انہیں ابلیس کے حوالے کر دیا۔ ان سے خدا ان کی بات نہ کرنا انہیں ناپاکی کی بیماری کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرنا ہے۔ آپ انہیں ابلیس کے سامنے تنہا چھوڑ کر آتے ہیں۔ عزیز ناظرین، اگر خداوند نے آپ کو بچے دیے ہیں تو آپ کو انہیں لینا ہے اور خداوند کے پاس جا کر پوچھنا ہے کہ لڑکے کی کس راہ پر تربیت کروں؟ تو کیا چاہتا ہے کہ ہم ان کی تربیت کیسے کریں؟ تیرے دیے میں سے ہم تجھے دیتے ہیں۔ اور مسیح نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ اپنے بچوں سے خداوند کی بات کریں، ان کے لیے دعا کریں، خدا کے کلام کا بیج ان میں بوئیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اس فضل کو آگے جا کر اپنے اور اپنے بچوں کی بھلائی اور خدا کے جلال کے لیے کاٹیں گے۔ فریب مت کھاؤ، خدا بدی سے آزمایا نہیں جاتا، کیونکہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔